अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की दूसरी क्लास के साथ हम हाज़िर हैं। आज मैं आपको जो कमांड्स कराऊंगा वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ट्रिम कमांड है, एक्सटेंड कमांड है और ऑफसेट कमांड है। ट्रिम कमांड बहुत ही इजी है और बहुत इस्तेमाल होने वाली कमांड है। एक्सटेंड भी इसी तरह बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड है। और इसके अलावा ऑफसेट कमांड तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैं तो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि अगर आपको लाइन कमांड, एरेज कमांड, ट्रिम कमांड और एक्सटेंड और ऑफसेट कमांड आती हैं, ये 5 कमांड आती हों आपको, तो आप एक छोटा सा लेआउट या एक सिंपल सी ड्राइंग बड़े इजी तरीके से बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं ट्रिम कमांड से। आज ट्रिम कमांड के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हों, 2 लाइंस हों। हम लाइंस को ऑटोकैड के अंदर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए जब मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ तो इसका मतलब लाइन है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये देखें, ये 2 लाइंस मैंने लगा दी हैं और ये एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं। अच्छा, इसके लिए ट्रिम के लिए ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री के ऊपर हो, किसी भी डिग्री के ऊपर हो, किसी भी एंगल के ऊपर हो तो वो उसको ट्रिम कर देता है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 90 डिग्री पे है और एक किसी डिफरेंट एंगल के ऊपर है। तो मैंने इसके जो ज़ायद पार्ट हैं उसको काटना है, तो उसके लिए हम ट्रिम कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिम की शॉर्टकट है TR। ये देखें, यहाँ पे मैंने TR लिख दिया है, तो ये आगे से वो बता रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे TR करके इंटर कर देना है। यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर ट्रिम करने के 2 कानून हैं। एक तो है ट्रिम करना 1 बाई 1। अगर आप 1 बाई 1 ट्रिम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डबल इंटर करना पड़ेगा। जब आप डबल इंटर करेंगे तो वो पूछेगा कौन सा पार्ट आप काटना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर दें तो ट्रिम कर देगा। तो ये देखें, आपके सामने उसने ट्रिम कर दी। इसी तरह अगर ऑटोकैड के अंदर सपोज करें कि मुख्तलिफ बहुत सारी लाइंस हों, जैसे ये आपके सामने है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ जाए। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हो, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन काटनी है लेकिन यहाँ तक काटनी है, तो मैं इसको फर्स्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे कलर कर देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं इस लाइन को, ये जो वाइट कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्सट्रैक्शन के अंदर, इसको मैं रेड लाइन तक काटना चाहता हूँ। तो कैसे काटूंगा? TR इंटर किया। अब आपने डबल इंटर नहीं करना, यहाँ पे बात ज़हन में रखें कि अब आपने डबल इंटर नहीं करना। आपने सिर्फ जाकर उस रेड लाइन को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपने लाइन काटनी है। उसके बाद फिर आपने इंटर करना है और फिर उस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जिसको आप काटना चाहते हो। तो ये देखें, वो इनके बीच में से होती हुई लाइन वो काट देगा। तो ये जो है था इसका दूसरा मेथड। फर्स्ट मेथड के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम ट्रिम को 1 बाई 1 काटना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे 1 इंटर करने के बाद फिर सेकंड इंटर करेंगे और फिर हम इसको लाइन को ट्रिम करते चले जाएंगे 1 बाई 1, 1 बाई 1। तो ये जो थे 2 तरीके ट्रिम करने के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। सेकंड जो है हमारे पास वो है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड भी इसी तरह बहुत इजी है, आसान है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रा करता हूँ आपके सामने, ये देखें। कुछ इस तरह से है, मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बिखरे हुए हैं ड्राइंग के अंदर और मैंने अब इसकी एक रेक्टेंगल मुकम्मल करनी है। तो इसके लिए मैं एक्सटेंड कमांड इस्तेमाल करूँगा। एक्सटेंड के भी ट्रिम कमांड की तरह 2 तरीक़ाकार हैं, दोनों ही हम चेक करते हैं 1 बाई 1। फर्स्ट एक्सटेंड कमांड का है डबल इंटर के साथ। अगर आप EX करके डबल इंटर करते हैं तो ये भी 1 बाई 1 एक्सटेंड करेगा। अभी जिस लाइन को आपने एक्सटेंड करना है वहाँ उसके पास जाकर आप ट्रिम कर एक्सटेंड कर दें, क्लिक कर दें, तो इंशाल्लाह ताला ये एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद आप कमांड एड्रेस करते हैं, ये TR इंटर करके इन लाइनों को काट देते हैं। तो ये देखें, हमने ट्रिम और एक्सटेंड कमांड इस्तेमाल करते हुए अपनी एक रेक्टेंगल मुकम्मल कर ली है।
تو ایکسٹینڈ کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایکسٹینڈ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر سپوز کریں کہ آپ کے پاس بہت ساری لائنز ہیں، تو آپ نے ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک اور لائن ہے، اسی طرح ایک اور لائن ہے، اس طرح سے ہے، اور میں اس کو اب ریڈ کر دیتا ہوں۔ فرسٹ میتھڈ کیا تھا کہ میں نے ٹرم کیا تھا ٹی آر انٹر 1 بائی 1، یہ دیکھیں 1 بائی 1۔ اب میں ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس لائن کو ریڈ لائن تک ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے کروں گا؟ ای ایکس کر کے انٹر کیا۔ اب میں نے ڈبل انٹر نہیں کرنا یہاں پہ، پھر وہی بات یاد رکھیں، ڈبل انٹر نہیں کیا، میں نے ایک دفعہ انٹر کیا۔ اب وہ کہہ رہا سلیکٹ آبجیکٹ، میں نے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا جہاں تک میں نے ایکسٹینڈ کرنا، تو میں نے ریڈ لائن تک ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو اس کو میں یہاں پہ کلک کروں گا، پھر انٹر کروں گا، اور اس کے بعد یہاں پہ میں جا کے جس لائن کو ایکسٹینڈ کرنا وہاں پہ کلک کروں گا، تو یہ دیکھیں ایک ہی ساتھ باقی لائنوں کو وہ چھوڑتی ہوئی ریڈ لائن تک پہنچ گئی ہے، لائن ایکسٹینڈ ہو گئی ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈ کمانڈ۔ یہ دو طریقے ہیں ٹرم اور ایکسٹینڈ کمانڈ کے۔ تیسری کمانڈ ہے آف سیٹ۔ تو یہ دیکھیں جب بھی جو میرے اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں نا، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ آف سیٹ کمانڈ سیکھ جاتے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ آپ آٹو کیڈ کا 40% اور 50% آپ سیکھ جاتے ہو۔ یعنی اگر آپ کو اریز کمانڈ آتی ہے، لائن کمانڈ آتی ہے، اور ٹرم کمانڈ آتی ہے، اور ایکسٹینڈ کمانڈ آتی ہے، اور ساتھ آپ آف سیٹ کمانڈ سیکھ لیتے ہو، تو سمجھ لو کہ آپ ایک چھوٹا لے آؤٹ، ایک چھوٹے سائز کی ڈرائنگ آپ بڑے ایزیلی بنا سکتے ہو۔ تو سپوز آف سیٹ کمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ آف سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے اور وہ سملر آبجیکٹ آپ کو کسی خاص ڈسٹنس کے اوپر چاہیے، جیسے 50 70 وٹس ایور، یعنی وٹس ایور ویلیو ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ آف سیٹ کمانڈ کے ساتھ وہ سملر آبجیکٹ ایک خاص ڈسٹنس کے اوپر لگا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مجھے ایک خاص فاصلے سے مراد 200 بھی ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، 750 بھی ہو سکتا ہے، 800 بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایور، یعنی وہ کوئی بھی ویلیو ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ او کر کے انٹر کریں گے، تو یہاں پہ وہ دیکھیں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آف سیٹ اسپیسیفائی آف سیٹ ڈسٹینس۔ سب سے پہلے آپ کو ڈسٹینس مینشن کرنا پڑے گا۔ سپوز مجھے 150 چاہیے، تو میں 150 کے اوپر لکھ کر انٹر کر دوں گا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پھر کنٹرول پینل کے اوپر آ کر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے جی آف سیٹ سلیکٹ آبجیکٹ، کس آبجیکٹ کا آپ آف سیٹ لگانا چاہتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ میرے پاس آبجیکٹ ہے۔ اب وہ نیچے پھر ایک دفعہ آپ اس کو ریڈ کریں، آف سیٹ اسپیسیفائی پوائنٹ آن سائڈ ٹو آف سیٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے کس سائڈ کو آف سیٹ لگانا ہے۔ تو دیکھیں یہ آپ کو بتانا پڑے گا ماؤس کے ساتھ آپ کو ڈائریکشن بتانا پڑے گی۔ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ کلک کریں گے تو وہ رائٹ سائڈ پہ اس کو آف سیٹ لگائے گا، اور اگر آپ وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے تو وہ آپ کو لیفٹ سائڈ کے اوپر آف سیٹ لگائے گا۔ یہ جو ہے نا وہ اس کا پریویو دکھا رہا ہے، ابھی تک اس نے آف سیٹ لگایا نہیں، صرف وہ آپ کو پریویو دکھا رہا ہے۔ اگر مجھے رائٹ سائڈ پہ چاہیے تو میں یہاں پہ کلک کر دوں گا، اب اس نے آف سیٹ لگا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر تو آپ کا سملر سیم ڈسٹنس کے اوپر آپ کو مزید آف سیٹ لگانے ہیں، تو پھر آپ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کلک کر کے انٹر کرتے چلے جائیں، تو یہ وہ سیم ڈسٹنس کے اوپر آگے آف سیٹ لگاتا چلا جائے گا۔ یہ تو تھی آف سیٹ کمانڈ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو آف سیٹ کمانڈ، ایکسٹینڈ کمانڈ اور ٹرم کمانڈ آتی ہے، لائن کمانڈ لگانی آتی ہے ڈسٹنس کے ساتھ، تو اور اریز کرنا آتا ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا ولا بنا ہی لیتے ہو، ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بنا ہی لیتے ہو۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں ایک روم کو۔ میں آپ کو ایک ڈرائنگ دکھا دیتا ہوں کھول کر یہاں پہ ایکسرسائز 1 کی، پھر ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اوپن کرتے ہیں وہ ڈرائنگ، اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، اس ڈرائنگ کو یہاں سے ہم نے بند کر دی، اور ہم نئی فائل اوپن کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز نمبر 1، اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ مینیجر روم ہے،
لکھا ہوا. یہاں پہ اس کی جو ڈیمینشنز ہے وہ اس میں دی ہوئی ہے. 380 ہے اس کی وائی کی ویلیو اور ایکس کی ویلیو ہے 515. تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں کیا یہ کرنا پہلے ہم اوور آل باؤنڈری کو بنائیں گے, پھر اندر کو لائنز کو لگائیں گے, آفسیٹ لگائیں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا جو روم ہے اس کو ہم مکمل کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ. ہم فائل لی, اس کے اندر ہم نئی فائل اوپن کرتے ہیں. اے کیڈ کے اندر جب بھی ہمیشہ یاد رکھیں فائل اوپن کرنی ہے تو یہ اے کیڈ کے اوپر کلک کر کے پھر آپ نے اوپن کر دینا ہے اس کو. تو یہ اس حالت میں فائل اوپن ہوگی. یہاں سے ہم اس کا جو ڈرائنگ گریڈز ہیں یہ آف کر دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں. جب بھی آپ نے ایک نئی ڈرائنگ بنانی ہے تو اس کا جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ آپ نے سب سے پہلے یونٹ سیٹ کرنے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ یونٹ سیٹ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمیں ایک ڈرائنگ دوسری ڈرائنگ کے اندر لے کے جانی پڑتی ہے, اور اگر اس کے سملر یونٹس نہیں ہوں گے تو پھر وہ ڈیمینشنز کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ کویت کے اندر ڈیسیمل چلتے ہیں تو اس کو ہم ڈیسیمل ہی رہنے دیں گے. پری سیزن ویلیو ہے تو اس کو ہم پوائنٹ کے بعد 2 کر دیتے ہیں. اگر آپ سینٹی میٹر میں کام کریں تو 0.2 ہی کر دیں. ٹھیک ہے جی, سینٹی میٹر سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس نے دیا ہوا ہے 515 اور 380. تو ہمیشہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ نے کام کرنا ہے اوور آل ڈیمینشنز کو پہلے ہم ڈرا کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اندر کی جو بھی آف سیٹ ہوں, رومز ہوں, وہ بناتے ہیں. تو یہاں پہ پھر ہم دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں اور یونٹ ہم سیٹ کر چکے ہیں. اب ہم ڈیمینشنز کے مطابق اس کا اوور آل ایریا کور کریں گے. ایل انٹر کیا تو ہمارے پاس, آپ کو پتا ہے بائی ماؤس ہم کام کرتے ہیں پروفیشنلی, ہم اس کا آرتھو آن کر لیں گے تاکہ یہ لائن بالکل سیدھی لگے. تو یہ ہے 515. تو یہ 515 کے اوپر میں نے کلک کیا. ابھی 515 کے اوپر کلک کیا. یہ دیکھیں کہ آپ کو اسکرین کے اوپر یہ تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہو تو آپ زیڈ انٹر اور ای انٹر کر دیں. یہاں پہ بچے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لائن اتنی بڑی لگا دی ہے اور ہماری اسکرین چھوٹی ہے. تو ہمیشہ آپ نے زیڈ انٹر کرنا ہے. زیڈ کا مطلب زوم ہے, پھر آپ نے ساتھ ہی اے انٹر کرنا ہے, اس کا مطلب ہے آل. تو آپ کو جو جتنی بھی بڑا آپ کا آبجیکٹ ہوگا وہ آٹو کیڈ آپ کو آپ کی اسکرین کے سامنے لے آئے گا, پھر آپ کو زوم ان زوم آؤٹ کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہاں پہ ہم نے پہلی لائن لگا دی ہے 515 کی. تو اب ہم اس کی جو دوسری میجرمنٹ ہے وہ 380 ہے. تو یہاں پہ ہم 380 کی اوپر کی طرف ایک لائن لگائیں گے اور یہاں پہ 515 کی ایک لائن لگائیں گے اور یہ پھر 380 کی ایک لائن لگائیں گے. تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس ڈرائنگ تھی وہ تھی ہمارے پاس 515 بائی 380 کی. تو ہم اس کے میجرمنٹ چیک کرتے ہیں ڈی آئی کمانڈ سے, ڈسٹنس کمانڈ کے ساتھ, یہاں سے لے کر یہاں اس کا ایکس اور وائی. تو یہ دیکھیں اس کا ایکس 515 ہے اور وائی جو ہے وہ 380 ہے. جیسے جب آپ زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کوآرڈینیٹ جو ہے یو سی ایس یہ بھی ڈرائنگ کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ریجن کے ساتھ چلتا ہے. تو اگر آپ نے یو سی ایس آپ کو تنگ کر رہا ہو ڈرائنگ بنانے میں تو آپ اس کو فکس کر سکتے ہو. ویو میں جاؤ, آپ ڈسپلے میں جاؤ, یو سی ایس آئیکن میں جاؤ اور اوریجن میں جا کر آپ نے کلک کر دینا ہے. تو یہ پاتھ بھی آپ نوٹ کر لیں, ویو, ڈسپلے, یو سی ایس اینڈ دین اوریجن کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کا یو سی ایس ایک جگہ کے اوپر فکس ہو جائے گا. یہاں پہ آپ چاہے اب زوم ان زوم آؤٹ کرو تو یہ یو سی ایس آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں تک تو ہم نے ڈرائنگ بنا لی باہر کی. اب ہم اس کی ڈیمینشنز کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ڈیمینشنز کے مطابق ہی ہے.
تو یہ دیکھیں میں نے ڈیمینشنز لگائی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں ڈرائنگ سیٹنگ کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں ڈی انٹر کرنا پڑے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک پورا لیکچر اس کے اوپر دوں گا ڈرائنگ سیٹنگ کے ڈیمینشن سٹائل مینیجر کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن اوورآل اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور جلدی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں اسکیل اوورآل بڑی کر دیں کیونکہ وہ بہت چھوٹی ویلیو بتا رہا تھا. تو یہاں پہ جا کے میں اس کو ایک ویلیو دے دیتا ہوں کہ ایک کافی ہے, ایک دو ویلیو دے دیتا ہوں. یہاں پہ باقی کی سیٹنگ ہم سیم رہنے دیتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈفرینس آیا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ویلیو آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹیکسٹ میں جا کر اس کو الائن کر دیتے ہیں اور یہ جو ویلیو ہے اس کو تھوڑا سا ہم ایک رہنے دیتے ہیں, زیادہ نہیں چاہیے. اور ٹیکسٹ کی تھوڑی سی ویلیو اور کم کر دیتے ہیں کیونکہ ٹیکسٹ میں بڑا نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو 2 کر دیتے ہیں. لیٹس سی کہ ہم اس کو کر پائیں گے. تو یہ دیکھیں ابھی کچھ بہتر ہے اور ٹھیک نظر آ رہا ہے. ہم اس کا کیونکہ ابھی میں نے آپ کو لیئرز نہیں بتائیں تو جسٹ ہم اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں, ورنہ سارا کام ہم لیئرز کے اندر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے کلاسز آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کی مزید آپ کو امپرومنٹ ملے گی. تو یہ تو تھا ہمارے پاس 515 اور 380 اور یہاں پہ ہے 515 اور 380. تو یہ دیکھیں یہ تو ہمارے پاس اوورآل. جب بھی آپ نے کام کرنا ہے تو ایبسولوٹلی اسی طرح سے کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے باہر والی باؤنڈری ڈرا کرنی ہے, اس کے بعد پھر آپ اندر والی باؤنڈری ڈرا کرو گے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں 480 ہے انسائڈ میں اور یہاں پہ 345 ہے. تو اب ہم یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ وال تھکنس کتنی آ رہی ہے. یہاں سے ہم نے کیلکولیٹر کو آن کیا ہے. تو فرسٹ آف آل 515 مائنس 485 30 ڈیوائڈ بائی 2. تو یہ تو 15 سینٹی کی آ گئی دیوار آپ کی. یہ جو دیوار ہے یہ کتنے سینٹی کی آ گئی 15 سینٹی کی. تو یہاں پہ ہم ڈرائنگ نمبر 2 میں جاتے ہیں جو ہماری کلاس کا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے او انٹر کرنا ہے اور ڈسٹنس کتنا ہے 15. تو یہ آپ نے سائڈ کی 2 لائنز لگا لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا ہمارے پاس ان سائڈ کا ڈسٹنس. ایکس ڈائریکشن کے اندر یہاں پہ ہم دوبارہ اپنی ایکسرسائز والی ڈرائنگ اوپن کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ہے 340. تو اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ کتنا آتا ہے 380 مائنس 345. یہ آ رہا ہے 35 کیونکہ یہ دونوں سائڈ کے اوپر ہم ڈسٹنس دیں گے تو اس کو ہم 2 کے اوپر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ آ رہا ہے 17.5. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اور نیچے والا جو آف سیٹ ہے وہ ہم 17.5 کے ساتھ آپ کو لگانا پڑے گا. او انٹر. اب ہم لکھیں گے 17.5. تو یہاں سے لے کر یہاں اور پھر یہ تو آ گیا 17.5. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر کی ڈیمینشنز آ گئی ہیں. یہ ہم چیک بھی کر لیتے ہیں کہ آیا اس کے مطابق ہی ہے. لینئر میں جائیں گے ہم اور یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ کام تو ہمارا ڈیمینشنز کے مطابق ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ یہ دیکھیں اس کی جو ایکسرسائز تھی وہ 485 اور 345 تو ہمارے پاس بھی سیم وہی رزلٹ آیا ہے. اب ہم اس کی جو کارنر کی لائنز ہوتی ہیں یہ اس کا رول ہے ڈرافٹنگ کا کہ یہ ہم اس کو ٹرم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم اس کو ڈرائنگ کے اندر نہیں شو کرتے. تو یہ میں نے ٹی آر کے ساتھ ڈبل کلک کیا اور اس کو ٹرم کرتے ہیں. بچے اکثر غلطی کرتے ہیں وہ ایسے ہی ادھر سے ہی ٹرم کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون سی لائن کو ٹرم کر رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ زوم کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرم کرنا ہے. یہ دیکھیں ایسے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس ہم دوبارہ جائیں گے ایکسرسائز والی ڈرائنگ کے اندر اور یہاں سے ہم دیکھیں گے وہ باہر سے کہہ رہا ہے کہ جی 395 کے اوپر ڈور ہے اور 90 سینٹی کا ڈور ہے. تو یہاں سے ہم ایک سیدھا سا ایک آف سیٹ لگائیں گے 395
اور پھر آگے جو ڈور وہ لگا رہا ہے وہ لگا رہے ہیں 90. تو یہاں پہ پھر ہم او فار آف سیٹ اور پھر ڈسٹینس 90 اور پھر ہم اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں گے اور ادھر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو میرے پاس آ گیا آپ کے ڈور کا ڈور کی جگہ آ گئی، پوزیشن آ گئی، اس جگہ پہ ڈور لگے گا. تو یہاں سے میں ٹرم کر دوں گا. یہ دیکھیں جو لائنیں ہمیں نہیں چاہیے یہ آپ نے ٹرم کرنی ہے. ڈرائنگ بناتے وقت ہمیشہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو چیزیں آپ کو نہیں چاہیے ان کو آپ ٹرم کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں اوور آل ہمارے پاس ایک اسکیچ بن گیا ہے جو بالکل اس کے مطابق ہے. اب کیونکہ آپ نے آگے نہیں پڑھا، سرکل کے بارے میں نہیں پڑھا، تو جیسے سرکل لگانا پڑے گا. پھر یہ ونڈو تو ہم لگا سکتے ہیں انہی کمانڈ کے ساتھ. چلیں شروع کرتے ہیں. ونڈو لگا دیتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں یہاں سے 132.5 یہ دونوں سائڈ سے ہے اور بیچ میں 250 ہے. تو یہاں سے ہم آفسیٹ لگائیں گے 132.5. وہ کہہ رہا ہے کہ اس دیوار سے اور اس دیوار سے جو ڈسٹینس ہے 132.5 کا ہے. تو یہ یہاں پہ ہم لگا کے اس کو ٹرم کر دیں گے. اب یہ جو ڈسٹینس ہے یہ ہم چیک کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں بالکل اسی کے مطابق ہے. یہاں پہ ہم 2 لائن لگا دیں گے. یہ لائن ہم نے لی. ٹھیک ہے. اور اس کو سینٹر سے ایک لائن لگائیں گے. اور یہ عام طور پر 4 ملی کا جو ہے ڈور ہوتا ہے، یہ گلاس ہوتا ہے، تو اس کو ہم سینٹر والی لائن سے لگا کر دو بیچ والی لائن ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا کلر ہم یہاں سے چینج کر دیں گے آپ. اور یہ جو ہے اس کا کلر عام طور پہ اس لیے چینج کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سیکشن کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو خیر یہ ایک تو ڈرافٹنگ کا رول ہے، یہ آپ سے بعد میں بات کی جائے گی. آپ اس کے سینٹر کا ڈسٹینس معلوم کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ 250 ہے اور ادھر بھی کتنا ہے 250 ہے. تو یہ دیکھیں آج کی جو ڈرائنگ ہے یہ بالکل بڑی ایزی ہے. اگر آپ کو یہ کمانڈز آتی ہیں تو بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ اس کو بہت ایزی طریقے کے ساتھ بنا سکتے ہو آپ. اور اگر آپ پریکٹس کرتے رہو گے اور بار بار کرو گے آپ اس کی پریکٹس، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں پہ بھی مشکل آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کرتے چلے جاؤ گے.